नारे रिसालत मौलाना इजहारुल हक साहब मुज़ाहिरी जमाल अब्दुल नासिर साहब जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल हबीबिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी इस्लामी ख़वातीन, माँ बहनों, हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि अपना ये इदारा जामिया दारुस्सलाम, जिसके ज़ेर साया ये अज़ीम शान इजलास मुनक़िद हुआ है और वो भी तालीमी बेदारी के उन्वान से ये इजलास मुनक़िद हुआ है। दोस्तों, ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों में, मुसलमानों में तालीम के सिलसिले में बेदारी आए, हम चौकन्ना हों, मुस्तैद हों और इस जानिब पूरी तवज्जो हमारी हो। दोस्तों, इल्म, इसमें अल्लाह पाक ने बड़ी रिफ़ात रखी है, बुलंदी रखी है, तरक्की रखी है। किसी भी इल्म, किसी भी लाइन का इल्म हो, उसमें रिफ़ात। एक आदमी इंजीनियर है, आपको घर बनाना है, आप मोहताज बनकर उसके पास जाएंगे, उसके नक्शा और एस्टीमेट बनवाएंगे, ये उनकी रिफ़ात है कि आप मोहताज बनकर उसके पास जा रहे हैं। वकालत एक इल्म है, आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, ये घर घरानी का हो या कोई भी चीज़ का हो मुकदमा, आप मोहताज बनकर उसके पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि अच्छे अंदाज में इसका मजमून बनाइए ताकि हमारी जीत हो जावे। ये उसकी रिफ़ात है कि आप मोहताज बनकर उसके सामने जा रहे हैं। अमानत एक इल्म है, अमीन। आपको घर घरानी का, खेत खलियान का झगड़ा है, उसका तस्फिया करना है, तो आप मोहताज बनकर के उसके पास जाएंगे और उसको लाएंगे और फीस भी देंगे और इस तरीके से जो है ज़मीन और घर घरानी का झगड़ा उसके ज़रिए से उसका तस्फिया होगा और उसका फैसला होगा। एक आदमी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी जानता है, आपको कोई मजमून बनाना है, आप उसके पास मोहताज बन करके जाएंगे। नफ्से इल्म में अल्लाह ने रिफ़ात रखी है। चे जाए कि ये इल्म दीन, कुरान और हदीस पर मबनी ये इल्म, ये अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ और अल्लाह के महबूब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, आपके ज़रिए से भेजा हुआ, लाया हुआ ये इल्म, इस इल्म का क्या कहना है? अल्लाह पाक ने इसमें बेइंतहा रिफ़ात रखी है, यहाँ भी और वहाँ भी। दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने इसमें रिफ़ात रखी है और आखिरत के अंदर जो इसकी रिफ़ात का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक इनको कैसी बुलंदी अता फरमाएगा और कैसी तरक्की अता फरमाएगा, हम उसका सही मानों में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हिसाब रिफ़ात ही तो है। एक पसमादा बिरादरी का आदमी है
اور گھرانے کے اعتبار سے بھی غریب ہے، پسماندہ ہے، لیکن وہ ایک اچھا حافظ ہے اور قرآن پاک پڑھتا ہے عجیب لہجے میں اور قاری ہے۔ آپ کی خواہش ہوگی کہ نا جمعہ کا امام وہی ہو، تراویح ہم اسی کے پیچھے پڑھیں گے، عیدین کی نماز ہم اسی کے پیچھے پڑھیں گے۔ بہت اچھی قرات کرتا ہے اور اچھا قرآن پڑھتا ہے، یہ اس کی رفعت ہے، یہ اس کی بلندی ہے۔ آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اسے آپ دعائیں کراتے ہیں۔ ارے آپ ان کو اپنی شادیوں میں اور اپنے گھر کے وہ افتتاح ادگھاٹن میں اللہ معلوم اور کن کن موقعوں پر آپ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو آگے رکھتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، یہ خاندان کے اعتبار سے پست تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایسی رفعت عطا فرمائی کہ ہندوستان کے مفتی اعظم ہوئے۔ ان کی کتاب ہم تعلیم الاسلام سارے اداروں میں ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں۔ کفایت المفتی بہت زبردست ان کے فتاوے کا مجموعہ ہے اور بھی ان کے خدمات۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی علم کی رفعت ہے، یہ اس کی بلندی، یہ اس کی بلندی۔ علم دین میں دوستو ایک تو وہ علم ہے جو ہماری ضرورت ہے، ایک وہ علم ہے جو ہمارا مقصد ہے۔ ضرورت اور مقصد کو آپ سمجھ رہے ہیں، ضرورت میں آدمی بقدر ضرورت وقت لگاتا ہے اور مقصد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت لگاتا ہے۔ جی کھانا ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ دن بھر آدمی کھاتا ہی رہے جانور کی طرح۔ سونا ہماری ضرورت ہے، آدمی 5-6 گھنٹہ سوتا ہے پھر اپنے کام میں لگتا ہے، ایسا نہیں کہ 24 گھنٹہ سوتا ہی رہے۔ پخانا پیشاب ضرورت ہے، آدمی ضرورت پوری کرتا ہے نکلتا ہے، ایسا نہیں کہ وہی بیٹھا رہے گھنٹوں۔ لوگ پاگل کہیں گے کہ کیسا پاگل ہے، لیٹنگ میں جاتا ہے گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ جی تو یہ ضرورت میں آدمی بقدر ضرورت وقت لگاتا ہے اور جو مقصد ہے اس کے اندر بھرپور وقت لگاتا ہے۔ یہ جو علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، امانت کا علم ہے، وکالت کا علم ہے، اور کہتے چلے جائیے، یہ علم ہماری ضرورت ہے۔ سر آنکھوں پر ہمیں ڈاکٹر بھی کی ضرورت ہے، ہمیں وکیل اور امین کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں۔ اس امت کو سب چاہیے، اس امت کو اچھا ڈاکٹر اور خدمت گزار اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والا اور اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق سمجھ کر کے رحم دلی کے ساتھ اور بڑے تندہی کے ساتھ خدمت کے جذبے سے علاج و معالجہ کرنے والا ڈاکٹر بھی چاہیے۔ اسی انداز کا ہمیں انجینئر بھی چاہیے، اسی انداز کا ہمیں وکیل بھی چاہیے، اسی انداز کا ہمیں امین بھی چاہیے۔ کہتے چلے جائیے ساری ہماری ضرورتیں، لیکن یہ جو ضرورت ہے ہماری اس دنیا کی ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں نہ ڈاکٹر کی ضرورت رہے گی، نہ ہمیں وکیل کی ضرورت رہے گی، نہ ہمیں انجینئر کی ضرورت رہے گی، نہ ہمیں امین کی ضرورت رہے گی۔ مرنے کے بعد ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہماری نہیں رہ جائے گی، کیونکہ مرنے کے بعد قبر میں اور حشر میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جنت میں کوئی آدمی بیمار ہی نہیں پڑے گا کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور کوئی مکان بنانے کی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہاں انجینئر کی ضرورت ہے، اور کوئی جھگڑے اور رگڑے ہوں گے نہیں کہ امین کی ضرورت ہو اور وکیل کی ضرورت ہو۔ یہ ساری ضرورتیں ہماری اس دنیا کی ہے، مگر ضروری ہے اور یہ ضرورت ہے ہماری۔ لیکن وہ علم جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد زندگی ہے، جس سے ہماری اس دنیا کی زندگی بھی وابستہ ہے۔ صحیح معنوں میں انسان اور شریف انسان اور سلیقہ مند انسان وہی شخص ہے جس کو دین کا علم ہے۔ آقا مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جس کے سامنے ہے، صحیح معنوں میں انسان اور شریف انسان، سلیقہ مند انسان وہی ہے جس کے زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اس کی زندگی ہے۔ جب علم ہوگا تبھی تو سیرت کے مطابق زندگی ہوگی۔
تو یہ علم اس کی ضرورت اور اس کا تعلق ہماری اس دنیا کی زندگی سے بھی ہے، اور اس علم کا تعلق ہمارے آخرت کی زندگی سے بھی ہے، اور آخرت تو پورے کے طور پر اسی علم پر منحصر ہے۔ یہ علم ہوگا اللہ کو ہم پہچانیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے، ماں باپ کا حق سمجھیں گے، بڑوں کا ادب اور چھوٹے پر شفقت اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر کے اور ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ اسی علم پر موقوف ہے۔ اخلاق اسی علم سے آئے گا، معاملات کی درستگی اسی علم سے آئے گی، اور کہتے چلے جائیے عقائد کی درستگی بھی اسی سے آئے گی۔ اور اگر یہ علم نہ ہو تو آدمی جانور ہے، جانور یہ اچھا کمانے والا جانور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کے پاس یہ علم نہ ہو۔ تو دوستو اور بزرگوں، ایک وہ علم ہے جو ہماری ضرورت ہے، ایک یہ علم ہے جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ دوستو، آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں صحیح مشورہ اور صحیح فیصلہ کریں۔ ہماری جو بچے اور بچیاں ہیں، پہلی فرصت میں آنکھ بند کر کے، جب یہ 4-5 سال کی عمر کے ہوں، آنکھ بند کر کے کسی مولانا صاحب کے پاس، کسی امام صاحب کے پاس، کسی میاں جی کے پاس آپ ان کو ڈالیے، اور قرآن اور حدیث کی یہ ضروریات دین کی ان کو تعلیم دیجیے، دلوائیے، تاکہ یہ مسلمان ہو کر کے زندگی گزاریں۔ اگر خدا نخواستہ شروع ہی سے آپ نے ان کو ایسی جگہ ڈالا، بعض لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ شروع سے انگریزی پڑھانا ہے، انگریز بنا دینا ہے، دوستو ایسے لوگ بڑے گھاٹا میں رہیں گے، بڑے گھاٹا میں رہیں گے۔ یہ ہمارے یہاں ناظم صاحب سے حضرت زبیر صاحب مرحوم، وہ ایک واقعہ بتاتے تھے، کہتے تھے دکن کے علاقے میں ایک بہت بڑے نواب تھے، ایک ہی بیٹا، انہوں نے چاہا کہ ایک ہی بیٹا ہے، شروع ہی سے اس کو انگریزی ہم پڑھاویں اور اس طریقے سے انگریزی لائن سے اس کو مضبوط بناویں۔ ہندوستان کے اندر اس کو تعلیم دلوایا، یہاں کی تعلیم مکمل ہوئی تو پھر باہر بھیج کر کے اس کی تعلیم کو مکمل کروایا، اور جب فارغ ہو کر کے اور سرٹیفکیٹ لے کر کے آیا تو نواب صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ بڑی اونچی سند لے کر کے آ رہا ہے، اسے ہندوستان میں اس کی تنخواہ بھی سب سے اونچی ہوگی، اور پھر اوج موج کی ہماری زندگی ہوگی، ایسی بلڈنگ بنے گی، ایسے ٹھاٹ باٹ کی ہماری زندگی ہوگی۔ اس کا بیٹا نوجوان جب آیا وہاں سے پڑھ کر کے باہر ملک سے، وہ بیمار پڑ گیا، اور ایسا بیمار پڑا کہ اس کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، علاج ہوتا چلا گیا اور مرض بڑھتا چلا گیا، علاج ہوتا گیا، مرض بڑھتا چلا گیا۔ اب ہوتے ہوتے اب اس حالت میں پہنچ گیا کہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل، اب لگتا تھا کہ اب مرے گا تب مرے گا۔ ایک دن وہ نواب صاحب اس کے سرانے بیٹھ کر کے رو رہے تھے، نوجوان نے پوچھا کہ ابا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تمہارے حال پر مجھے رونا آ رہا ہے، اتنا بڑا سرمایہ لگا کر میں نے ہندوستان کے اندر تعلیم دلوائی، اور اتنے اس سے زیادہ بڑے سرمایہ کے ساتھ باہر ملک بھیج کر کے کہ تم کو تعلیم دلوایا، اور اب اونچی سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے ہو، اور اب پھل کھانے کا موقع آیا ہے تو تم بیمار پڑے ہو، اور ایسے بیمار کہ اب لگتا نہیں ہے کہ بچو گے۔ اس نوجوان نے کہا، یہ اصل سننے کی بات ہے، نوجوان نے کہا کہ ابا ابھی آپ کیا رو رہے ہیں؟ آپ نے کسی مولوی حافظ کا منہ نہیں دیکھنے دیا، اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت جہنم کیا ہے، قرآن کیا ہے، کسی مولوی اور حافظ کا آپ نے منہ نہیں دیکھنے دیا، ابھی آپ کیا رو رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو سزا ہوگی تب رونا آئے گا، تب سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ایسی غلطی ہرگز نہیں کریں کہ شروع ہی سے آپ اس کو کہیں ایسی جگہ ڈال دیں جو انگریز بن کر کے رہ جائے، بلکہ آپ اس کو پہلے ضروریات دین کی تعلیم دیں، پہلے اس کو مسلمان بنا لیں، لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو قرآن اور حدیث کی اتنی تعلیم دلوا دیں جس سے حلال حرام کو وہ پہچانے، اللہ اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، وہ مسلمان ہو جائیں۔
वहाँ अगर उसको आप भेजते हैं स्कूल में और कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों में, शौक से भेजें। ज़रूर आप डॉक्टर बनावें, इंजीनियर बनावें और वकील बनावें और अमीन बनावें, जो आपके जहन में हो वो सब बनावें, लेकिन पहले आप इनको मुसलमान बना दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप मुजरिम हैं अल्लाह की नज़र में। इसलिए कि अल्लाह के महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर बच्चा पैदा हो उस बच्चे के 3 हक हैं। सबसे पहला हक यह है फलीहुस्न इस्महु, अच्छा नाम रखे। दूसरा हक यह है कि उसको अच्छा अदब दे, अच्छी तादीर, अच्छा अदब, इल्म व अदब अच्छा उसको सिखलावे और दिलवावे। तीसरा हक यह है कि बालिग होने पर उसकी शादी करे। ये 3 हक हर माँ बाप के जिम्मे है। उलमा जानते हैं, अमर हुक्म फरमा रहे हैं फलीहुस्न, अच्छा नाम रखो, वाजिब है आप पर, जरूरी है कि अल-अम्रु लिल-वुजूब, अमर जो होता है, हुक्म जो होता है अल्लाह उसके रसूल का, आमतौर पर वजूब के लिए आता है। जरूरी है आपके जिम्मे कि उसका अच्छा नाम रखें, जरूरी है आपके जिम्मे कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे, जरूरी है आपके जिम्मे कि वो जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी करें। अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत ये 2 लफ्ज है। अच्छी तालीम इन्हीं मदारिस में होती और अच्छी तरबियत भी इन्हीं मदारिस में होती। दूसरे जगहों पर तो तालीम भी नाकिस है। ये दलील ये है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दारुल के बारे में, मज़ाहिल के बारे में, नदवा के बारे में, शाही मुलाज़ाबाद के बारे में, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि यहाँ ट्यूशन भी करते हो बच्चे। जो कुछ पढ़ना है वो क्लास में पढ़ लेते हैं, हमारे असातिज़ा इनको पढ़ा देते हैं। पढ़ाते क्या, घोल करके पिला देते हैं। ये इनको ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और स्कूल कॉलेज में क्लास से ज़्यादा उनको ट्यूशन पर ध्यान देना पड़ता है, और ट्यूशन किए बगैर एक कदम वो चल नहीं सकता है। ये ट्यूशन के बगैर कोई सारा काम नहीं है। क्या साहब, हमारे मदारिस वाले उलूम व फ़नून पढ़ाते हैं, फ़िक़्ह ये पढ़ाते हैं, उसूल फ़िक़्ह ये पढ़ाते हैं, हदीस ये पढ़ाते हैं, उसूल हदीस ये पढ़ाते हैं, तफसीर उसूल तफसीर ये पढ़ाते हैं, मंतिक़ फ़लसफ़ा पढ़ाते हैं, अदब पढ़ाते हैं, और कहते चले जाइए क्या नहीं, फ़नून पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ट्यूशन व्यूशन की कोई सूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे ये असातिज़ा, हमारे उलमा इस तरह पढ़ा देते हैं बच्चों को, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तालीम माशाअल्लाह अच्छी। तालीम को देखिए, ये हमारे जो असातिज़ा हैं ये फजर से पहले भी लगे हुए, फजर के बाद भी लगे हुए हैं, मगरिब इशा के बीच में लगे हुए हैं। ये हाजिरी बनाएंगे 6 घंटे की और ड्यूटी देंगे 24 घंटे। हाजिरी बनाएंगे 6 घंटे की। इनके रजिस्टर में मौलाना आरिफ कासमी वगैरह के भी रजिस्टर में जाकर के देखिए, इनके असातिज़ा की जो हाजिरी होगी वो 6 घंटे की होगी। ये नकल है मसीह दारुल उलूम देवबंद की। ये और अपने जो बड़े इदारे हैं वहाँ भी हमारे अकाबिर ऐसे ही करते हैं। 6 घंटे की हाजिरी और 24 घंटे की ड्यूटी, ये है इखलास। ये यहाँ टन की ड्यूटी नहीं है, घंटी बजी टन तो आ गए और घंटी बजी टन तो चले गए, नहीं, ये नहीं है। लगे रहते हैं। हाफिज जल्दी से जल्दी कैसे ये हाफिज बन जाए, अच्छा से अच्छा कारी बन जाए, अच्छा से अच्छा आलिम बन जाए, ये और अच्छे से अच्छा मुक़र्रिर बन जाए, और इनको फिक्र सवार होती है। वजह यह है कि हमारे यहाँ तालीम तिजारत नहीं है। बुनियादी चीज़ यह है कि हमारे यहाँ तालीम तिजारत नहीं है, हमारे यहाँ तालीम इबादत है। नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, ज़कात इबादत है, इसी तरह कुरान का पढ़ना पढ़ाना इबादत है, हदीस पढ़ना पढ़ाना इबादत है। हमारे यहाँ ये इल्म दीन इबादत है। इबादत जिस खुशू के साथ और इखलास के साथ और लिल्लाहियत के साथ हम जैसे नमाज हम कोशिश करते हैं पढ़ने की, ऐसी हमारे असातिज़ा इखलास के साथ लिल्लाहियत के साथ पढ़ाते हैं। कम से कम तनख्वाह पर गुजर बसर करते हैं। ये 8,000, 10,000, 12,000 पर
عام طور پر یہ لوگ گزر بسر کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بشارت کے مصداق ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی دعا انہی لوگوں کو دی ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها فرب مبلغ او عام سامع۔ اللہ خوش رکھے، ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے ان لوگوں کو جو میری حدیث کو سنے اور اس کو یاد کرے اور پھر دوسروں تک پہنچائے۔ اتنی بڑی دعا کسی کو نہیں دی گئی۔ علماء کا مجمع ہے، پوچھ لیجئے، نماز پڑھنے والوں کو اتنی بڑی دعا نہیں دی گئی، زکوٰۃ دینے والوں کو اتنی بڑی دعا نہیں دی گئی ہے، حج پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو اتنی بڑی دعا نہیں دی گئی ہے جتنی بڑی دعا اس طبقے کو دی گئی ہے جو قرآن اور حدیث کو پڑھے اور پڑھاوے۔ اتنی بڑی دعا کسی کو نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 10,000 12,000 کمانے والے اتنا صاف ستھرا کپڑا پہنتے ہیں، خوشبو کی مہک ان کے کپڑے سے نہیں جاتی ہے۔ یہ ماشاء اللہ کہتے ہیں ہم 70,000 کماتے ہیں، 80,000 کماتے ہیں، جی تو اتنا صاف ستھرا لوہا والا جی یا خوشبودار ہم لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور ان کو میسر۔ اصل چیز برکت ہے، کثرت نہیں ہے۔ یہ اصل چیز برکت ہے، کثرت نہیں ہے۔ ایک آدمی کی تنخواہ 10-12 ہزار ہے، نہ کوئی گھر میں بیمار ہے، نہ کوئی مقدمہ ہے، اور نہ کوئی اور چیزیں ہیں، کھائے گا پیٹ میں تو کتنا کھائے گا اور کچھ بچ بھی جائے گا۔ اور ایک آدمی کی تنخواہ 50,000 ہے، یہ بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، ماں بیمار، باپ بیمار، یہ مقدمہ بازی، یہ سب سوراخ پھٹے ہوئے، سب سوراخوں کے راستے سے پانی بہہ۔ اب مہینہ ختم ہوا تو کچھ قرض بھی لگ گیا۔ یہ ہے بے برکتی، اور برکت یہ ہے کہ اللہ تھوڑے مال میں کام چلا دے، کیونکہ سب چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ ہمارے علماء، یہ مدارس اور مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والے ہر طرح سے قابل قدر ہیں، انبیاء کے وارث تو ہے ہی یہ، اور وہ جو بچے پڑھتے ہیں وہ تو مہمانان رسول ہیں ہی۔ ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا اور ان کی قدر کرنا، یہ آپ کے بچوں کے یہ مربی ہیں، آپ کے بچوں کے یہ معلم ہیں، ان کی تعلیم تربیت آپ پر فرض ہے، ان پر فرض نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت آپ پر فرض ہے، ان پر فرض نہیں ہے۔ آپ کے فرض کو آپ کے کاندھے سے اتار رہے ہیں، آپ کے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہیں، تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ یہ کوئی فرشتے نہیں، یہ علماء کی جماعت جو ہے نا، یہ کوئی فرشتے کی جماعت نہیں ہے، انسان ہی کی جماعت ہے۔ کمی کوتاہی کس میں نہیں، کمی کوتاہی کس میں نہیں، ہم میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ خوبیوں کو دیکھیے، کمی کو دیکھیے گا، کیڑے نکالتے رہیے گا تو گمراہ ہو جائیے گا اور بدنصیب ہو جائیے گا، بدقسمت ہو جائیے گا۔ خوبیوں کو دیکھیے کہ کام کتنا بڑا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ جہاں جاتے ہیں، یا معارف صاحب قاسمی ہم لوگوں کے عزیز ہی ہوئے، یہ میرے لڑکا مفتی ابرار صاحب کے ساتھی ہیں، یہ اپنے عزیزوں کے درمیان جانا ہوتا تو میں کہا کرتا ہوں بھائی مدرسے میں 2 چیز کو بالکل ٹھیک ٹھاک رکھیے، اللہ کی مدد اترے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم تربیت اچھی سے اچھی کیجیے، اور دوسری یہ ہے کہ مالیات کا حساب رکھیے۔ ہم سب اللہ کے یہاں حساب دیں گے، لیکن قومی ادارہ ہے، عوامی چندے سے چلنے والا ادارہ ہے، اگر حساب صاف رکھیں گے، عوام مطمئن ہوگی اور سب لوگ خوش ہوں گے نا، یہ ہمارے صاحب کیا حساب بڑا صاف ستھرا ہو، دینا چاہیے ان کو۔ یہ تو اس طریقے سے لوگوں کا جھکاؤ ہوگا، تعلیم و تربیت صحیح ہو رہی ہے تو بچے اچھے نکلیں گے، اچھے حافظ نکلیں گے، اچھے عالم نکلیں گے، اور مالیات کا حساب صاف ستھرا ہے، آپ کے دل میں اس ادارے کی جگہ بنے گی۔ میں جہاں جاتا ہوں یہ 2 باتیں تو ضرور کرتا ہوں کہ تعلیمات اور مالیات دونوں کو بالکل صاف ستھرا رکھیے، دیکھیے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے کتاب اور اللہ کے دین کا کام آپ کریں گے تو مدد کس پر آئے گی؟
آئے گی ضرور آئے گی، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، محنت کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ ہر طرح سے خیر کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کے درجات کو، اور خاص طور پر ایمان والوں میں جو علم والے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی ان کے مرتبہ کو اونچا کرے گا، اور آخرت کے اندر تو اتنا اونچا مرتبہ ہوگا ان کا کہ لوگ اشش کرتے رہیں گے۔ جی اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اس قرآن مقدس کے ذریعے اللہ پاک بہت سے لوگوں کو رفعت عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے، اور جو سریا پر پہنچا دیتا ہے، یعنی فرشتوں کے صف میں لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ کون؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کی عظمت دل میں رکھتے ہیں، اس کے مطابق ایمان و یقین کو بلاتے ہیں، اعمال کو، اخلاق کو، معاملات کو، معاشرہ کو درست کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بلند فرماتا ہے اسی قرآن کے ذریعے۔ اور جو لوگ اس کو سرے سے مانے نہیں، اس کی بے حرمتی کریں، اس کے ساتھ گستاخی کریں، اس کے اوپر تنقید اور تنقیص کا معاملہ کریں، ایسے لوگ محروم القسمت ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو گراتا ہے، تحت الثری میں پہنچا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ محروم القسمت اور جہنم کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ ہماری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، قرآن پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ یہ قرآن اور حدیث کے جو حاملین علماء ہیں، ان کی محبت اور عظمت عطا فرمائے۔ اپنا یہ جو ادارہ ہے جامعہ دارالسلام، دن دنی رات چوگنی اللہ ترقی نصیب فرمائے۔ یہ پورے قوم کا سرمایہ ہے، اس سے محبت رکھیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کا بھی یہاں ادارہ ہے، بچوں کو ادارے میں بھیجیں، بچیوں کو اپنے اس ادارے میں بھیجیں، اس طریقے سے بچے بچیوں میں دونوں کے اندر علم دین کا فروغ ہو۔ یہ کنور کی بستی، اور اس کا نام کسم پٹی کنو محلے کا نام ہو گیا۔ یہ دونوں کے لیے اللہ پاک اس کو مشعل ہدایت بنائیں، علم و عمل کا گہوارہ اور مینارہ بنائیں، اور اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا اظہار الحق صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ نے جس طرف ہمیں اور آپ کو